अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की लड़ाई अब अपनी इंतहाओं को पहुंचती दिख रही है। दोनों जानिब से हर रोज कोई ना कोई नया इल्जाम और इनके सामने आ रहा है। गो के जनरल बाजवा सरकारी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बायस खुद तो सामने आकर मीडिया पर इमरान खान को तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दे रहे, लेकिन कभी किसी कॉलम तो कभी किसी व्लॉगर से गुफ्तगू करके जवाब दर जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब जनरल बाजवा की जानिब से जितना इमरान खान के इल्जामात पर जारहाना मौक़िफ़ आ रहा है, इतना ही इमरान खान इस मौक़िफ़ को मजीद भड़का रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान ने जनरल बाजवा पर उनकी हुकूमत को गिराने का असल जिम्मेदार और अमरीका को बेल आउट किया, तो कल उन्होंने जनरल बाजवा को सुपर किंग और खुद को उनका पंचिंग बैग करार दिया। और आज इमरान खान ने यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि जनरल बाजवा ने अमरीका को खुश करने के लिए रूस की मजम्मत की। एक तरफ इमरान खान हर रोज़ जनरल बाजवा को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जनरल बाजवा भी अब किसी सूरत खामोश रहते नहीं दिख रहे। पहले उनकी जानिब से सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी से तवील मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू कॉलम में सामने आई, जिसमें इमरान खान के कई इल्जामात को मुस्तरद किया गया। कुछ दिनों पहले जावेद चौधरी का एक और कॉलम सामने आया, जिसमें जनरल बाजवा को कोट करते हुए कहा गया कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई नहीं बल्कि उसको बचाया नहीं। और मैं खुद भी कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ। बिल्कुल उन्होंने उसको गिराया नहीं, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। 3.5 साल तक वो बिल्कुल इमरान खान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे, आउट ऑफ द वे जाकर, और आखिर में उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि ये एक ब्लंडर था, ये गलती थी जो कि इदारे को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। और फिर जावेद चौधरी के कॉलम में इमरान खान के लिए जनरल बाजवा की जानिब से ये कलमात भी कोट किए गए कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा बन गए थे, लेकिन जनरल बाजवा ने इस कॉलम के इन अल्फाज से मुतालिक सहाफ़ी मंसूर अली खान से उनको कॉल करके इन कलमात से किनारा कशी इख्तियार की। और अब इमरान खान की हालिया इल्ज़ाम तराशी पर जनरल बाजवा ने दिलचस्प तौर पर इमरान खान के हिमायती सहाफ़ी भी है, व्लॉगर भी है, आफ्ताब इकबाल को कॉल की, जिनके बकौल जनरल बाजवा शदीद गुस्से में थे और उन्होंने इमरान खान की कई ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करने की खौफनाक हम कह सकते हैं जिम्मेदारी भी कबूल की। अब देखना यह है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा अगली मुलाकात किस सहाफ़ी से करते हैं, और ये जो आफ्ताब इकबाल का दावा है इस बारे में वो क्या कहते हैं। लेकिन ये सूरत हाल अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक आर्मी चीफ किस तरह दस्तो गिरबान है, जिसका नुकसान जो है सबसे ज़्यादा इदारे और उसकी साख को पहुँच रहा है। जिस मुतालिक आज डॉन ने भी इंतहाई अहम एडिटोरियल शाया किया, जिसमें यह कहा गया कि जनरल बाजवा जाते हुए पाक फौज की साख के लिए अब तक का सबसे बड़ा बुरान छोड़ गए हैं। जनरल बाजवा के दौर में इदारे और रियासत को पहुंचने वाले नुकसान का कुछ ना कुछ तो हिसाब देना होगा। बाजवा डॉक्ट्राइन का असर नो जायजा लेना होगा। न्यूट्रलिटी का ताज़ा लबादा हमारे वर्दी भाइयों के ताज़ा मिस एडवेंचर पर पर्दा डालने के लिए काफ़ी नहीं होगा। ये डॉन के एडिटोरियल में आज छपा है। दूसरी जानिब जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान इस तनाज़े को मजीद हवा देने के लिए सियासी जमातों और बिलखुसूस नून लीग भी मैदान में आ चुकी है। मरियम नवाज की जानिब से आज इमरान खान के इस मौक़िफ़ पर सवाल उठाया गया कि अगर जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या इमरान खान साहब उनके मुलाजिम थे, और जनरल बाजवा के सुपर किंग होते हुए इमरान खान की अलिया और फरा गोगी किस तरह करप्शन करती नहीं। जबकि मरियम नवाज ने मौजूदा आर्मी चीफ का नाम ना लिए बगैर उनकी जानिब से बतौर DG ISI इमरान खान की करप्शन बेनकाब करने पर उनको ओहदे से हटाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। मैं एस्टैब्लिशमेंट की कोई वो नहीं, जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था, उस वक्त तो वो सुपर किंग थे, लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। उस वक्त जनरल बाजवा सुपर किंग थे, लेकिन वो जो आपकी वाइफ जो करप्शन के दास्ताने रकम कर रही थी, जो फरा गोगी करप्शन की दास्ताने रकम कर रही थी, उसमें आपको पूरी आज़ादी हासिल थी। उसमें आपको जब किसी ने जाके कहा कि आपके घर में ये चोरी चकारी और वारदात हो रही है, तो आपने उसकी बात सुनने की बजाय उसी इंसान को आपने निकाल दिया। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जिस तरह अपने आप को बेबस करार दे रहे हैं, माजी में वो खुद ये कह चुके हैं कि अगर वो वजीर आजम बने तो किसी तरह भी ये नहीं कह सकेंगे कि वो बेबस थे और फौज ही सब कुछ कर रही थी। ऐसे में हल एक ही है कि तमाम सियासी जमातें एक छत तले बैठकर ये मामलात हल करें और कम से कम सिक्योरिटी के मामलात पर
معاشی معاملات پر سیاست سے مکمل پرہیز کرنے کا حلف اٹھائیں، کیونکہ اس وقت ملک کو ضرورت اسی چیز کی ہے، اور یہی تجویز پیپلز پارٹی نے بھی دی ہے۔ مزید گفتگو کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چند صاحب، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ایک سابق آرمی چیف ورسز ایک سابق وزیر اعظم جن کے آپ ترجمان بھی رہ چکے ہیں، جو آپ ریگریٹ کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن دیکھیں عادل بھائی میرے خیال میں دونوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دونوں نے ایک اوتھ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور جس طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں تو یہ تو پھر سراسر ایک اس اوتھ کی بھی وائلیشن ہے، اور کنسٹیٹیوشنل کچھ چیزیں ایسی ہیں، بڑے سیریس چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر پھر نہ سپریم کورٹ چپ رہ سکتی ہے، نہ ادارہ چپ رہ سکتا ہے، اور پارلیمان تو پتہ نہیں کچھ کرے نہ کرے، لیکن یہ بڑی سیریس باتیں ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ خان صاحب کو جتوانے میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا رول تھا، حکومت بنانے میں بھی یہ خود بھی وہ مان، پھر انہوں نے یہ بھی اس کے بعد خان صاحب کی اپنی ہے کہ میں لیجسلیشن سے لے کے جو بھی اہم کام تھا میں ایجنسیوں کی مدد لیتا تھا، اب جا کے باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگانا حکومت میں، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ فوج نے ان کی حکومت روکنے میں بالکل ان کی سپورٹ نہیں کی، یہی وہ سپورٹ آج بھی وہ سپورٹ وہی چاہتے ہیں۔ آج بھی المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ نہیں چاہتے کہ وہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے جنرل جو ہیں اپنا کام کریں، وہ کہتے ہیں ہماری سپورٹ کریں، یہ کرپٹ ہیں، یہ یوں ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ بھائی یہ تو فیصلہ ایمانداری کا تو اب جو پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، اب تو اس میں تو میرے خیال میں حالات ہر پارٹی کے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں، یہ تو اب عجیب سی صورتحال ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ریاست ایٹ سٹیک لگ گئی ہے اس کے اوپر، سیاست تو ہے ہی ہے، سیاست سے اگلا کام ہے ریاست۔ اب جب بات اگر سیاست کی حد تک رہے تو یہ ایک پولیٹیکل بلیمنگ ہوتی ہے، ایک گیمز ہوتی ہے، لیکن جب ریاست کے اوپر کویسچن اٹھنا شروع ہو جائے ریاستی اداروں کے اوپر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو خاموشی کے ساتھ نہیں سنی جا سکتی، نہیں سنی جا سکتی۔ لیکن معاملہ یہ نا کہ ایک طرف سابق آرمی چیف ہیں، اور وہ ابھی مطلب کتنا 2-2.5 مہینے پہلے ہی وہ ادارے سے گئے ہیں، تو آبویسلی ان کی اپنی ایک لیگیسی بھی ہے، ادارے میں بھی وہ ہوگا، تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ دوسری جانب عمران خان صاحب ہے جو کسی کی نہیں سنتے، سابق وزیر اعظم۔ جب آپ ان کو ہر وقت گالیاں دیں گے، وہ آپ کے دوست بھی رہے ہیں، آپ کے محسن بھی رہے ہیں، آپ کے چلو آپ کہتے ہوں گے مخالف بھی رہے ہیں، تو اب آپ مخالف، جب آپ ان کو گالیاں دیں گے تو کوئی چپ تو نہیں رہ سکتا نا، اپنی عزت کی خاطر کسی نے بولنا ہوتا ہے، تو وہ پھر ڈائریکٹ تو 2 سال بول نہیں سکتے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ کسی صحافی کے ذریعے، کسی کالمسٹ کے ذریعے خبر لیک کر دی، کسی سے بات کر لی، پھر آگے تو یہ میڈیا آزاد ہے، ہر کوئی کسی کو، آپ کیسے روک سکتے ہیں کس کو؟ لیکن چیزیں بڑی سیریس ہیں، اب اس کی گتھی جو ہے نا وہ بہت دور تک جاتی ہے ہر بات کی۔ ایک ایشو پکڑ لیں، آپ نیب کی پکڑ لیں، خان صاحب کہتے ہیں نیب میرے انڈر نہیں تھا، اب پھر کس کے انڈر تھا نیب؟ پھر جو نیب نے کام کی، خان صاحب کہتے ہیں نیب کے اوپر صرف شوکت ترین والی جو بات ہے، تو پھر شوکت ترین صاحب والی بات جو آڈیو لیک ہوئی، اور بھی بہت سے، اور جو جن بندوں کے کیسز نیب نے جن کو سزا دی ہے، جن کو بری کیا، صاحب کے اوپر کویسچن ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نیب آزاد نہیں تھا تو پھر کس نے وہ فیصلے کروائے؟ تو یہ نیب کے اوپر کویسچن، جوڈیشری کے اوپر خان صاحب کہتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس میں نے نہیں کروایا، حالانکہ میں تو خود اس میٹنگ میں تھا، فیصلہ ہوا تھا، خان صاحب نے کیا تھا، خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ریویو کرنا ہے۔ اچھا، فواد چودھری نے بات کی تھی، وہاں میٹنگ ہماری میں فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر ریفرنس نہیں، ریویو کے اوپر چلا جائے۔ تو آج لیکن شام کو خبر چلی، لا منسٹر صاحب کا خبر آ گئی، تو وہ چلے گئے، پریس کانفرنس ہو گئی کہ ریفرنس آ گیا، پریزیڈنٹ نے بھی سائن کیا، اس کے مطلب پرائم منسٹر نے بھی سائن کیا۔ مطلب عمران خان صاحب یہ سارے کام خود ہی کرتے رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں فلاں نے کیا تھا۔ اچھا مجھے چند صاحب یہ بتائیں ذرا، اس پہ امیچورٹی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ امیچورٹی سامنے آ رہی ہے، اس میں آ رہا ہے کہ آپ ایک میچور پولیٹیشین یا ایک قد کاٹ والے پولیٹیشین کی حرکت نہیں، امیچورٹی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو تجویز دی ہے کہ سارے مل بیٹھتے ہیں، آئیں، مطلب پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، اور 2-3 معاملات جو ہیں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، یہ زرداری صاحب کا برین چائلڈ ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی سب کو ایک چھتری کے نیچے جمع کر سکتی ہے؟ زرداری صاحب کا تو پہلے دن موقف ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور معیشت نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے، اور نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ انہوں نے فلور آف دی آپ لوگ عمران خان صاحب کو منوا لیں گے، وہ آپ کے ساتھ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت اگر اس ملک کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے،
میں دو چیزیں کہہ رہا ہوں، ملک کو بچانا ہے، پھر جمہوریت کو اگر کم از کم آپ نے ریاست تو بالکل سٹیک پہ لگ گیا ہے سر، جمہوریت زیادہ سٹیک پہ لگ گئی ہے۔ اگر جمہوریت میں سیاستدان ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، سیاستدان ایک ٹیبل کے اوپر عوام کے مسائل کے لیے، تو کیا مسائل اتنے بڑھتے جائیں گے کہ الٹیمیٹلی ملک کی سالمیت پہ سوال آنا شروع ہو جائے اور پھر کوئی تیسرا مداخلت کرے گا تو پھر ہم کیسے جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ ہم بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے پولیٹیکل جماعتیں کہہ رہی ہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، تو اسی طریقہ کہ آؤ ایک ٹیبل مطلب پہ یہ کہ بیٹھیں۔ اگر نہ بیٹھے تو خدشہ یہ ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی بھی جا سکتی بالکل خطرہ ہے جی، بالکل خطرہ ہے، اور یہ زرداری صاحب کو بھی احساس ہے۔ سب کو احساس ہے، جن کو احساس نہیں ہے وہ غلط بات ہے، وہ تو پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھنے والی بات ہے۔ لیکن سر کیا شہباز شریف صاحب کو اس کا احساس؟ شہباز شریف صاحب سے میری تو کوئی ملاقات نہیں، نہ مجھے کوئی اندازہ ہے، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر نے دیکھیں ان کو میرے خیال میں تو مذاکرات کی پہل شہباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی، ان کو پی ٹی آئی کے پاس چل کے بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے تھا۔ موجودہ جو حالات بن گئے، جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو اپنی پرسنل ایگو، پرسنل چیزیں، وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، تو ان کو ہر پولیٹیکل پارٹیز کے گھر جانا چاہیے۔ زرداری صاحب ہوتے تو وہ کر لیتے، مطلب انہوں نے پرویز الہی صاحب تک کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا تھا نا۔ دیکھیں چلانے کے لیے، جمہوریت کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے بڑے بڑے یہ اپنی ذاتی رنجشیں، اپنی ایگو، اپنا دیکھیں محترم بینظیر بھٹو شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، حالانکہ 11 سال جیل نون لیگ کی وجہ سے رہے تھے، یا اس وقت کی جو طاقتور حلقے تھے جن کے انڈر نیب اس وقت تھا، جس میاں صاحب بعد میں کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے انڈر نہیں تھا، حالانکہ سیف الرحمان تو ان کی تھا جی، تو یہ پھر بھی اس کے باوجود ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے ان کو اکٹھے بیٹھنا پڑا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اس وقت جو شدت تھی آج اتنی شدت نہیں ہے، تو خان صاحب کو بھی بیٹھنا چاہیے، خان صاحب کے ساتھ پرویز خٹک جیسے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے، یا شبلی فراز ہو گیا، اسد کیسر ہو گیا، اچھے لوگ، سارے سیزن لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے چاہیے۔ مطلب انہیں اب نیشنل ایکشن پلان کے اوپر دیکھیں نا، سیکورٹی کے اوپر میٹنگز آئی ہے، آل پارٹیز کانفرنس اس میں نہیں آئے، ایپیکس کمیٹی میں نہیں آئے، تو یہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ مطلب ذمہ داری کا مظاہرہ خان صاحب کو کرنا چاہیے، لیکن پہل آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف کا، جی اس ملک کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے۔ ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین ایک بریک ہے جس کے بعد دوبارہ ویلکم بیک۔ ناظرین، عدلیہ اب بھی عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کی کوشش کر رہا ہے۔ ملک میں ایک ہی ایماندار وزیر اعظم کے بیان کے بعد داماد ہائی کورٹ کے ٹرینڈ سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ اس وقت عدلیہ اور مقننہ آمنے سامنے آ کھڑے ہیں۔ بالخصوص تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت سے متعلق آنے والے عدالتی فیصلے بھی زیر بحث ہیں۔ گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے حکم پر آئینی ماہرین میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کسی ایک سیاسی کیمپ کے ماہر کے بقول یہ حکم ہی غیر آئینی ہے، عدلیہ ایسا نہیں کر سکتی۔ دوسرے ماہر کے بقول اس حکم عدولی آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ جہاں تک اس فیصلے پر عمل کی بات ہے، اس متعلق بھرپور غیر یقینی موجود ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر پنجاب سے ملاقات کی درخواست پر آج جو ملاقات ہوئی وہ بے سود ہی رہی۔ گورنر پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر وضاحت طلب کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ بھی امکان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کی تشریح کے لیے بھی رجوع کیا جائے گا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے پختونخوا کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اور گورنر سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ گورنر نے جواب جمع نہیں کیا، گورنر ہمیں بتا دیں کہ کیوں ابھی تک تاریخ نہیں دی۔ اس صورتحال میں فی الحال سیاسی حریفوں نے آپس کی لڑائی کو اداروں سے لڑائی اور چڑھائی کی جانب موڑنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے مریم نواز کی توپوں کا رخ اعلیٰ عدلیہ ہے، جس پر پہلے عمران خان کی سہولت کاری کا الزام لگایا گیا اور آج عمران خان کی سیاسی کو عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہونے سے نتھی کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا، بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو کوئی نہ کوئی بیساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے، یہ اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اس وقت سوشل میڈیا پر لاہور ہائی کورٹ کو باقاعدہ ٹارگٹ کرتے ہوئے داماد ہائی کورٹ کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ ادھر عدلیہ کے دفاع میں تحریک انصاف میدان میں آ چکی ہے اور نون لیگ پر عدلیہ کو دباؤ میں لینے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کے بقول نون لیگ کی جانب سے عدلیہ کو منظم سازش کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف اور راجہ سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس
जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा। तहरीक इंसाफ की बकौल नून लीग की तारीख भी अदलिया से लड़ाई और चढ़ाई से भरी पड़ी है। एक तरफ अदालती फैसले की बुनियाद पर यह घुमसान का रन पड़ा है, तो दूसरी जानिब हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दिए गए एक बयान ने भी सियासी क़यादत और बिलखुसूस सेनेटर्स को गुज़श्ता कई माह से सीख पा कर रखा है। मीडिया में रिपोर्ट होने वाले एक बयान के मुताबिक चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए थे मुबैना तौर पर कि मुल्क में एक ही वजीर आजम ईमानदार आया था। इस मामले पर गुज़श्ता हफ्ते भी सेनेट में हंगामा आराई हुई, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल अता इलाई ने वजीर कानून को खत लिखकर कहा कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। लेकिन आज इस खत पर भी सेनेट में हंगामा आराई हुई। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने वजाहत करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इसलिए वजाहत की कि उन्होंने ये कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, चीफ जस्टिस ने एक वजीर आजम के ईमानदार होने के रिमार्क्स नहीं दिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। रज़ा रब्बानी ने इस मौके पर कहा कि अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी के इतने हामी हैं तो जब अदालत की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला होता है तो अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की मां पर बात नहीं कर सकता और इस मामले पर उन्हें खत लिखा चाहिए। दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के भी रिमार्क सामने आए, जिसमें यह कहा गया कि जो कुछ रिपोर्ट हुआ इस पर वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया विफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब जावेद लतीफ साहब ने। जावेद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मरियम साहबा जब ये कह रही हैं कि अदलिया में से सहूलतकारी अभी भी हो रही है इमरान खान साहब की, किस जानिब इशारा है उनका? नहीं, शुक्रिया आपका। पहले तो मैं जो रज़ा रब्बानी और अटार्नी जनरल की बात है जी, बात तो वो दुरुस्त है। रज़ा रब्बानी साहब की बात दुरुस्त है। यस, वो देखें, खुदा करे जो वजाहती ख़त उन्होंने लिखा ऐसा ही हो, अटार्नी जनरल ने जो लिखा, मगर क्या अच्छा होता कि उस वक्त जो रिमार्क्स आ रहे थे उस वक्त पार्लियामान की तरफ से भी वो तर्जमानी पार्लियामान की करते। अब आ जाएं, इससे पहले भी मोहतरम अदलिया की जानब से एक, आपको याद होगा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा हुआ करते थे जी। उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे नवाज शरीफ के मतलब। और आपको याद होगा कि एक जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने यहाँ तक सादिक और अमीन करार दे दिया इमरान खान को। इंसान तो कोई सादिक और अमीन हो ही नहीं सकता, ये तो अंबिया इकराम की सफात है। लेकिन वो तो डिनाई कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने कहा नहीं, और गवाही आपके अटॉर्नी जनरल दे रहे हैं और वजीर कानून जो हैं वो भी आपके हैं, वो उनके अच्छा, दिफा में आ गए। नहीं, मेरी यार सुने ना, अगर तो उन्होंने नहीं कहा तो फिर बात खत्म हो गई। फिर रज़ा रब्बानी भी अगर बोल रहे हैं तो उस बात की वजह से बोल रहे हैं, और अगर वो बात हुई नहीं है तो फिर रज़ा रब्बानी को शिकायत कोई नहीं है, और अगर हुई है देन वो शिकायत कर रहे हैं। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ के हवाले से जी, सहूलतकारी का जो वो कह रही हैं। देखिए, बात सीधी सी है आदिल, पाकिस्तान के लिए हमने अपनी जमात को जो एक उसकी क्रेडिबिलिटी थी पाकिस्तानी कौम की नज़रों में कि जब ये आते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की जानब चलते हैं। ठीक है, वो कोट करते हैं हमारा 1990 का दौर, 1997 का, 2013 का, जब पाकिस्तान को हमने किस जगह लेकर तरक्की के पहिए को चलाया, ट्रैक पे लेकर आए। सही। लोग फिर कोट करते हैं 2017 में ये डी ट्रैक कैसे हुआ। अब देखें, एक उस वक्त के जो 5 लोग थे उसको 6 लोगों में शामिल कर लें, ये ब्लैक मेलरों का टोला था जो एक वीडियो ऑडियो लोगों की बना के तो उसके बाद एक दूसरे को ब्लैकमेल करके अपने मफादात का जो इंटरेस्ट जो था वो वॉच करते थे। मगर पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब आज एक सेकंड, मैं कहना ये चाहता हूँ, कतई कलामी की माफी, लेकिन मरियम साहबा ने प्रिसाइजली कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे हाथ उठा लिया, लेकिन वो अब अदलिया के घोड़े पर बैठकर जो है, इसका मतलब वो मौजूदा दौर की बात। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि आप ये देखें कि एक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने था कि 3 अदारों ने मिल के इस बुत को तराशा इमरान खान के।
ایک اگر اے پولیٹیکل ہو گیا ہے تو کیا دوسرے دو اے پولیٹیکل ہو گئے؟ سوال پوری قوم کر رہی ہے یہی. اور پھر یہ بتایا جائے، آپ تو بات کرتے ہیں نا ایک جو ٹرینڈ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ چل رہا ہے، تو اس وقت ٹرینڈ کہاں تھا سوشل میڈیا کا جب اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب نے مجھے اپنی کورٹ میں بلایا جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ سمیش کرنے کی دھمکی جو دینے والے ہیں ہم ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ ایکٹ ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت عدلیہ کو جو دھمکی دینے والے تھے ان کو کٹہرے میں بلاتے. بلا مجھے لیا اور مجھے بلا کے یہ کہا گیا کہ تم غداری کے مرتکب ہوئے ہو. تو میاں صاحب غداری کی ایف آئی آریں تو آپ لوگ بھی کروا رہے ہیں. شوکت ترین کے خلاف ہو گئی ہے، شہباز گل کے خلاف ہو گئی ہے، فواد چودھری کے خلاف ہو گئی. آپ کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن یہ بھی مطلب غدار کون ہو سکتا ہے؟ عادل میاں صاحب غدار کون ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں، جو ہمارے پہ غداری کے مقدمات ہوتے تھے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے شوکت ترین کو جو کوٹ کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ریاست پاکستان کو جو آپ تباہ کر گئے، آپ اگر اس میں سے کوئی روشنی کی کرن نظر آئی ہے، کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ I'm sorry لیکن غداری تو نہیں ہے نا یار. یہ غداری ہے. کیسے غداری؟ میں عرض کرتا ہوں کہ آج اگر مالیاتی اداروں سے آپ کی ڈیل فائنل نہ ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ معاشی طور پہ آپ کہاں کھڑے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی معاملات پر سیاست انہوں نے کی ہے، لیکن غداری تو نہ سیاست اور چیز ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے یہ جرم ہے. آپ یہ دیکھیں جس ریاست کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی کی ہے نا. 8 ماہ پہلے مسلم لیگ کی کریڈیبلٹی کیا تھی اور آج پاکستان کو بچاتے بچاتے ہماری کریڈیبلٹی خراب نہیں ہوئی؟ ہوئی بالکل. مگر کیوں ہوئی؟ فلور پہ آ گئی ہے. نہیں کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قومی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ریاست پہ قربان ہوتی ہیں، بنتی اس لیے ہیں. مگر یہ جو جماعت ہے یہ ریاست کو قربان کر رہی ہے اپنی سیاست کے لیے. مجھے میاں صاحب یہ بتائیں، چلیں یہ جو ریاستی معاملات اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، معیشت اس وقت جو ہے وہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے جو حالات ہیں. IMF سے ڈیل بھی نہیں ہوئی اور بہت سے معاملات ہیں. 85 رکنی کابینہ ہے تو پرفارم کرنے سے تو آپ کو عمران خان نہیں روک رہا نا. کیا وجہ کیا ہے کہ جو میسج عوام میں جا رہا ہے کہ یار معیشت ایک طرف 3-4 مہینے فیصلے ڈیلے ہو گئے اور پھر روزانہ 6-7 SAPMs جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو غلط میسج جا رہا ہے نا. یہ میں کہتا ہوں کیبنٹ تو فوری طور پہ چھٹی کر دینی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آج جو پاکستان جس حالت سے دوچار ہے کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس کے کون کون سے کردار تھے؟ بھائی آج عالم یہ ہے کہ مالیاتی ادارے تو درکنار، آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ ہم نے تو ٹھیک ہے ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس پہ اثر مائنس چیزیں ہوئیں، مگر ریاست پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی. اور ریاست پاکستان کی کریڈیبلٹی کیا میں نے خراب کی ہے؟ جن لوگوں نے کی ہے مجھے بھی ان کرداروں کو پروجیکٹ عمران خان، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن سوال یہی ہے نا کہ اب ان 10 مہینوں میں جو کچھ مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے، وہ بھی کوئی اچھا پیغام عوام نہیں جائے. وجہ آپ نے 2019 میں جو IMF سے معاہدہ کیا تھا، آپ کس پوزیشن میں ہوتے ہو کہ آپ ایک ریاست ٹو ریاست ایک ایگریمنٹ کرتے ہو تو آپ اس سے منحرف ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے. آج وہ آپ بھگت رہے ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو عمران پروجیکٹ تھا اس کی وجہ سے نقصان ہوا. تو بھائی باجوہ صاحب خود جاتے جاتے اقرار کر گئے نا بھائی، کر گئے تو میں معاف کر سکتا ہوں جو باجوہ صاحب نے، فیض صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے، عمران خان صاحب نے، آصف سعید کھوسہ صاحب نے میرے پہ ظلم کیا، قاسم خان صاحب نے، جسٹس نے، تو میں اس کو تو معاف کر سکتا ہوں، بھول سکتا ہوں. مگر ریاست کا جو نقصان وہ کر گئے ہیں وہ کون جواب دہ ہے؟ وہ کیسے میں معاف کر سکتا ہوں؟ حکومت آپ کی ہے، آپ کریں نا بھائی. یہی ہے اصل. بھائی یہ حکومت 8-9 ماہ کی نہیں ہے، یہ حکومت ہے 1.5-2 ماہ کی. اور 1.5-2 ماہ میں بھی
کیا اس کو پوری آزادی ہے؟ کیا سب ایک پیج پہ ہیں؟ کیا سب نے یہ سوچا کہ پاکستان جس دوراہے پہ آج کھڑا ہے اس سے تمام سٹیک ہولڈر جب تک سر جوڑ کے بیٹھیں گے نہیں یہ پاکستان نہیں آگے چل سکے گا؟ یعنی جو عمران خان صاحب کا ایک پیج تھا ابھی وہ ایک پیج آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. ٹھیک. اور جو اس وقت کیا گیا، میں نہیں کہتا ماورائے آئین کوئی بات کی جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ 4 سالوں میں کتنا لوٹا گیا؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ادویات سکینڈل کیا تھا، کیا رنگ روڈ سکینڈل کیا تھا، ملک ریاض سکینڈل کیا تھا، توشہ خانہ سکینڈل کیا تھا، فارم فنڈنگ کیس کیا تھا، اور آج موصوف کی ایک ایسے عدالتی معاملات ہیں، یہ تو چل رہے ہیں نا، یہ تو نیب بھی کر رہا ہے. اچھا میرے لیے عدالتی نظام جو ہے وہ رات کو بیٹھ جائے اور آپ کو 9 سال کی چھوٹ دے دی جائے اور آج بھی ان کیسز کو ایڈریس نہ کیا جائے، تو پھر میرے جیسے لوگ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں، پاکستانی قوم کے 80% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے احتساب پھر انتخاب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین سوال بھی ہمارے کھلے ڈلے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ نے سن لیے کہ وہ بالکل کھل کر جواب دیتے ہیں. تو وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پنجاب اسمبلی کے سابق سپیکر سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب باقی سوالات تو آپ سے کریں گے. آپ جاوید لطیف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہے تھے اور بریک میں آپ نے مجھ سے کہا کہ کوئی کمنٹ آپ نے کرنا ہے. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ کمنٹ کرنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 85 رکنی کابینہ جو ہے اٹ از ان اے وے، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر نہیں ہونی چاہیے تو جاوید لطیف صاحب ایک مورل کریج اور اخلاقی جرات کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ خود تو ریزائن کر دیں. it would give a good gesture to the public of Pakistan and especially Punjab کہ اگر وہ یہ نہیں چاہ رہے تو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا، ریزائن کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے آج ایک ریکویسٹ آپ کو کرنا چاہوں گا کہ پلیز ڈونٹ کال دیم کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس وقت آپ یہ کہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی انہی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی انہی کی گورنمنٹ ہے. یہ باتیں تو ہو گئی یہاں کلیئر. اب آ جائیں الیکشن والی بات پہ. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. نہیں میں خان صاحب دیکھیں، اگر پنجاب میں آپ کے بقول پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور پختونخوا میں زیادہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق جے یو آئی سے ہے، لیکن یہ کس وجہ سے یہ حکومتیں آئی ہیں؟ کیونکہ ایک ڈیزاسٹرز ڈیسیجن پولیٹیکلی سپیکنگ خان صاحب نے لیا، دونوں حکومتیں اپنی ختم کر دیں، نہ آپ کو الیکشن ملے ارلی، اور اب آپ گلے کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہی کرنا تھا جو آپ کو پتہ بھی تھا. تو مطلب سیاسی چالوں کی بات ہے جو آپ غلط کھیل گئے تھوڑا سا. چلیں میں اس کو یوں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ ہم غلط بالکل نہیں کھیلے. دیکھیں اگر کانسٹیٹیوشن ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اسمبلی ریزولوشن کا چیف منسٹر گورنر کو لکھ دیں اور گورنر بھی اس کو کھیل نہیں سکتے، گورنر صاحب کو بھی کانسٹیٹیوشن لمٹ یہاں ان کی پاورز کو لمٹ کر رہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں. تو ہم نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تو کہیں بھی نہیں کی. اس کے بعد اگر اب یہ 90 ڈیز کی ڈیٹ نہیں دیتے تو وائلیٹ تو وہ کر رہے ہیں نا. ہم نے تو اپنا ایک لیگل رائٹ استعمال کیا، ہم نے ٹھیک ٹائم پہ کہا ہم اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے چیف منسٹر نے لکھ کے دے دیا. گورنر واز ڈیوٹی باؤنڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، انڈر آرٹیکل 105 سب کلاس 3 کے تحت ہی واز ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اس کے بعد کیئر ٹیکر چیف منسٹر اناؤنس کریں گے، اس کے بعد کیئر ٹیکر کیبنٹ اناؤنس کریں گے. انہوں نے چیف منسٹر تو کر دی بٹ ڈیٹ کہاں گئی؟ قطع کلامی کی معافی. لیکن دیکھیں نا پاکستان کی جو مطلب جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں آئین تبھی پسند ہوتا ہے، احترام تبھی پسند ہوتا ہے جب وہ ان کے فائدے میں جائے. ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ آپ کو یاد ہے جس پر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آیا کہ یہ غیر آئینی تھا، اور پھر آرٹیکل 6 کی اور اس کی بھی باتیں ہوئی. تو اس وقت آپ نے بھی آئین پامال کیا، اور اگر آج یہ 90 دنوں میں الیکشن اناؤنس نہیں کر رہے تو اوبویسلی یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. تو ساری سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں اپنے اقتدار. دیکھیں جو قاسم سوری صاحب کی جو ڈیفینیشن کانسٹیٹیوشن نے اس نے سپریم کورٹ نے دے دی، میں اس میں نہیں جا رہا. میں اس وقت بات کر رہا ہوں ایز اسپیکر اور میں پروونس کی بات کر رہا ہوں. چلے اگر ایک
وہ ہو گئی اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور اس کے بعد وہ 8-9 مہینے ریزائن کھیلتے رہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اسٹریٹجی پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس بات پہ ہے کہ جب آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ہسٹورین جو ہے وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا, تاریخ اس پہ لکھی جائے گی, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے وہ ABCD کوئی بھی ہو, کہ کس نے کس موقع پہ زیادتی کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب انہوں نے آئین نے ان کو, اور پھر یہ کل پرسوں ادھر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تو عادل صاحب بات کر رہے ہیں, تو جو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دی ہے وہ اگر آپ کہیں تو 1 منٹ میں 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں, اور اگر آپ نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو دیکھا ہوا ہے خان صاحب وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ آئین کا فیصلہ ہے کہ جو آئین کو انٹرپریٹ ہائی کورٹ نے اس آئین کی تصدیق کی ہے کہ یہ آئین میں ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, اور گورنر صاحب جو ہے ہی کین ناٹ سٹ آن دیٹ ڈیسیجن, وہ پابند ہیں کہ وہ 90 دن کے اندر وہ ڈیٹ الیکشن پہلے دیں, جو انہوں نے آج نہیں دی آج تک, اور وہ مہینہ پہلے گزر گیا. تو اب مزید ڈیلے نہ کریں. یہ انہوں نے اس ہمارے آرگومنٹ کو انڈورس کیا ہے آنریبل ہائی کورٹ نے. اچھا مجھے خان صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ فرینکلی سپیکنگ مجھے تو نہیں لگ رہا, میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں اور جو معاملات جس طرح سے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں عادل صاحب, آپ آئین کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیں سائڈ پہ تو پھر تو نہیں ہوں گے. اگر اس ملک میں آئین ہے, عدالتیں زندہ ہیں, انشاءاللہ ہیں بھی صحیح, آئین زندہ ہے, ہم نے اس آئین کے تحت کرنا ہے. کتنی محنت کے بعد, کتنے عرصے میں 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, تو یہ آئین کو ہم وائلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ دیا جا رہا ہے آرگومنٹ کہ چونکہ PMLN کے ابھی پولیٹیکل جو گراف ہے وہ نیچے ہے, جب یہ اوپر جائے گا, اگر یہ اوپر 3 سال نہ جائے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں انفلیشن کہاں جا رہی ہے, ڈسکانٹنٹس لوگوں کے کہاں جا رہے ہیں, انپریسیڈنٹڈ ڈکلائن ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہاں جا رہے ہیں, 2 ملین پیپل ہو ہیو لاسٹ دیئر جابس, وہ کہاں جا رہے ہیں, پر کیپٹا انکم کہاں جا رہی ہے, آپ کی انڈسٹری کہاں جا رہی ہے, آپ کا ایگریکلچر کہاں جا رہا ہے, آپ کے ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں, آپ کی بجلی کہاں جا رہی ہے, آپ کی گیس کہاں جا. تو ان حالات میں PMLN کو آپ اٹھا سکتے ہیں, پبلک میں وہ پاپولر ہو سکتی ہے. IMF کیا شرائط رکھ رہا ہے, یہ کیوں؟ اگر یہ مائنز اور یہ اس طرح کا سر وہ خان صاحب چلے ٹائم کم ہے, لیکن IMF سے تو معاہدہ آپ نے کیا تھا, وہی شرائط ہیں اور ابھی ان کو وہ کرنا پڑے گا. مختصراً اگر یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب اور KP میں آپ کے ٹکٹس وغیرہ فائنل ہو گئے ہیں؟ اور ہمارے ٹکٹس بالکل فائنل ہو گئے, اور معاہدہ اگر ہم نے کیا تھا, اور جس وقت انہوں نے اچھل کے نو کانفیڈنس کیا تھا PDM نے اکٹھا, اور پھر PDM کو آپ دیکھیں کسی کا منہ لیفٹ پہ ہے, کسی کا رائٹ پہ ہے, کسی کا آگے ہے, کسی کا پیچھے ہے. یہ ایک نظریہ ضرورت, یہ حب ملک میں تو اکٹھے نہیں ہوئے نا, بغض عمران میں اکٹھے ہیں. تو بغض عمران میں جو اکٹھے ہیں, اچھا میری ایک عادل صاحب ایک بات سنیں, لیٹ سپوز فری اینڈ فیئر الیکشن. مختصراً خان صاحب پر ٹائم ختم ہے, جی بولیے. جی میں کہتا ہوں کہ لیٹ سپوز کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا, اور یوتھ, اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جتنی محنت کر لیں, یوتھ نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ they would stand along with عمران خان. اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ they would go along with the chairman, with عمران خان. اچھا اگر یہ میجورٹی میں عمران خان آ جاتے ہیں اور پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, اور یہ 5 سال اپوزیشن میں ہو جاتے ہیں, تو کیا ہو جائے گا؟ عمران خان اگر کل کو دوبارہ بھی آ جاتے ہیں تو جس ادارے کو وہ للکار رہے ہیں, جن لوگوں کو حاضر سروس آفیسرز پر قتل کی سازشوں اور اس کا الزام ہے, کیسے چلیں گے یہ عمران خان صاحب اگر کل آ گئے اس ادارے کے ساتھ؟ ہاں یہ میری بالکل رائے ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ادارے بھی ہمارے ہیں نا, وہ کسی اور ملکوں کے تو نہیں ہیں. ادارے اپنی دیکھیں, ہمارے جتنے ادارے بھی ہیں, چاہے وہ لیجسلیٹرز ہیں,
چاہے وہ ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، خوش اسلوبی سے کام کریں، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، پاکستان کی خوشحالی کے لیے. تو ورکنگ ریلیشن شپ تو اداروں میں ہوگی تو نظام فارورڈ چلے گا نا. اگر آپ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگی. سر یہ بات آپ خان صاحب کو سمجھائیں نا. خان صاحب آپ بھی خان صاحب ہیں، وہ بھی خان صاحب ہیں. نہیں میں تو غریب خان ہوں، لیکن بات یہ ہے وہ ہمارے چیئرمین ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں. ویسے ٹھیک ہے میں پٹھان ہوں، بٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کو سمجھنے والی بات ہے. خدارہ اپنے اپنے سسٹمز میں چلیں اور بہتر ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے ملک کو آگے چلنے دیں، ورنہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اکنامیکل ڈیزاسٹر نہ ہو جائے. And absolutely yes to your answer خان صاحب، بہت شکریہ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین. دسمبر 2020 کو گرفتار ہونے والے رکن قومی اسمبلی علی وزیر جو 2 سال 2 ماہ بعد رہا کر دیا گیا. یاد رہے کہ 2 سال پہلے 16 دسمبر 2020 کو سندھ پولیس کی درخواست پر علی وزیر کو پشاور سے گرفتار کیا گیا. انہیں 6 دسمبر 2020 کو کراچی میں نکالی گئی پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک ریلی کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور تضییق آمیز تقریر کرنے کا الزام عائد کیا گیا. علی وزیر کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں 4 مقدمات درج تھے. اس کے علاوہ ان پر بغاوت اور اشتعال انگیز تقاریر کرنے پر پختونخوا میں بھی مقدمات درج ہیں. نومبر 2021 میں سپریم کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض منظور کر لی تھی، لیکن شاہ لطیف تھانے میں بھی ایک ایف آئی آر درج تھی جس کی بنیاد پر انہیں رہائی نہ مل سکی، اور آج علی وزیر سوراب گڑھ تھانے میں درج مقدمے میں بھی بری ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل بیشتر جماعتوں کے رہنما اپوزیشن میں ہوتے ہوئے علی وزیر کی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کے حق میں تقاریر کرتے تھے. ان کے پروڈکشن آرڈر کے بارے میں ریکویسٹ کی جاتی تھی. پیپلز پارٹی نے علی وزیر کی رہائی اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی تھی جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے. اور تو اور تحریک انصاف کی حکومت سے فلور آف دا ہاؤس میں یہ مطالبات ہوتے رہے کہ علی وزیر کی موجودگی کو اسمبلی میں یقینی بنایا جائے. لیکن اب پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن اب تک علی وزیر کو کئی اہم اجلاسوں میں شامل ہونے کے لیے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے. گزشتہ برس سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے بجٹ سیشن میں علی وزیر کی شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ہم بھی اپنے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیراعظم شریف کے مشیر قمر زمان قاہرہ صاحب سے علی وزیر کی رہائی سے متعلق بات بار بار اٹھاتے رہے. جہاں تک علی وزیر کی بات ہے تو ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں جہاں تک ہم سے ودن دا اسکوپ آف لا فیسیلیٹیٹ کر سکے. میرے خیال میں ہم نے کوشش کی. بہتر یہ ہوتا اگر میرا حکومت میں یہ کیپیسٹی ہوتا کہ اس کو ہمارا sort of ایز وی وشڈ ایسے ہم نکال سکے، لیکن obviously طریقہ نہیں ہے اور قانونی پروسیس ہر کسی کے لیے اپنایا جاتا ہے. بالکل یہ بات پرنسپلی درست ہے کہ ہم اس کا مطالبہ کرتے رہے اور آج ہمیں ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا چاہیے. جب تک وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیگلی کر رہے ہیں، ان کو لوگوں نے چنا ہوا ہے، بالکل علی وزیر کا حق ہے، اس کے حلقوں کا حق ہے، اس کے حلقے کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کا نمائندہ اسمبلی میں بیٹھے. 2 سالہ قید کے دوران صرف ایک بار قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے علی وزیر کو لایا ضرور گیا جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی. واضح رہے کہ علی وزیر کو اس سے پہلے بھی مئی 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا جب ان کے خلاف بنو میں مقدمہ درج کیا گیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے دیگر ساتھیوں سمیت مبینہ طور پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس سے ہلاکتیں ہوئی. آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے موقع پر علی وزیر کو تمام مقدمات سے رہائی تو مل گئی اور وہ اپنی اس والدہ کے گلے مل سکیں گے جنہوں نے اپنے گھر سے متعدد جنازے اٹھائے. لیکن ان کے ساتھ ان 2 سالوں میں جو بیتی اس کا جواب اور حساب کون دے گا، یہ فیصلہ ریاست کو ہی کرنا ہوگا. گزشتہ برس فروری 2022 میں پی ٹی ایم کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے علی وزیر کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان کے تقریباً 18 افراد مختلف واقعات میں اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں. علی وزیر کی والدہ کے بقول مجھے علی وزیر کی گرفتاری کا کوئی ملال نہیں، نہ ہی وہ اس گرفتاری پر خفا ہیں کیونکہ علی وزیر اپنی قوم اور ملک کی خاطر سلاخوں کے پیچھے ہیں. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اور ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاذیب. اجازت دیجیے.